अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, हालात हाज़रा पर बात करते हैं, साथ साथ मुआशी और मशरती मसाइल को भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाता है। पिछले प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कुछ इंतखाबात के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके हवाले से आप सारा दिन न्यूज़ अपडेट्स देखते रहे, हालात का जायज़ा लेते रहे। पंजाब के अंदर ये इंतखाबात बड़ी अहमियत रखते थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो इससे पहले सूबे पर हुकूमत करती रही, उसको एक दफ़ा फिर कामयाबी मिली और उनके जो मुनहरिफ लोग थे, अरकान थे, उनको एक दफ़ा फिर जो है वो शिकस्त हुई। बहरहाल कामयाबी तो यकीनन ये है, लेकिन यहाँ समझना ये है कि जो हमारा सियासी माहौल है और जो सियासी कल्चर है, ये सियासत को किस तरफ लेकर जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात से कबल जो कुछ होता रहा, जो बयानात आते रहे, वो भी सबके सामने है। रिवायती बयान दिए गए और इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगते रहे, धांधली के बारे में पेश की इत्तलात दी जाती रहीं और ये कहा जाता रहा है एक पार्टी की जानिब से कि इन इंतखाबात के अंदर मुमकिन तौर पर धांधली का प्लान बनाया गया है। और धांधली हुई या नहीं हुई, अब एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जो मेंबरान जीत चुके हैं, क्या वो इस चीज़ का भी इजहार करेंगे कि किसी किस्म की धांधली इन इंतखाबात में हुई है। ये शायद हमारी रिवायत नहीं है या इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि उन तमाम चीज़ों को अब मीडिया के सामने आके उसका इनकार करें। इमरान खान साहब बड़े ज़ोर व शोर से ये बातें करते रहे, बबांग दोहल उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि हुकूमत और रियासत की मशीनरी उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। बहरहाल अभी ताहाल हम मुंतज़िर हैं कि इस किस्म के जो बयानात दिए गए थे उसकी नफ़ी में कोई बात की जाएगी। अब तक ऐसा नहीं हो सका है। सियासी जोड़ तोड़ चलती रहती है। इंतखाबात में जो कुछ हुआ गैर यकीनी नहीं था। सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही थी। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो तमाम सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास ही थीं। इससे पहले गालिबन 20 नशिस्तें थी और अब कम होकर कोई 15 कुछ रह गई। हो सकता है तादाद ज़्यादा भी हो जाए, रिकाउंटिंग अभी चंद एक मरहला बाकी है, लेकिन उसके अलावा जो इंतखाबात हुए उसके नताइज आपके सामने अब आ चुके हैं। देखना यह है कि अब जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में ये बात मैंने कही थी कि उनमें शायद लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शायद कि सियासी शऊर आ चुका है, लेकिन ये बात भी अब गलत साबित होती नज़र आ रही है। वोट देने से पहले हमें देखना ये होता है कि किसकी कोई भी जमात हो, किसी इनफरादी शख्स की कारकर्दगी क्या रही है। अगर नज़र दौड़ाई जाए इस वक्त की जो अमूमी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल, इससे हट के इससे पहले जो कुछ होता रहा, क्या उन तमाम चीज़ों को हमने नज़रअंदाज कर दिया? यकीनन ऐसा ही हुआ। और अगर वो तमाम चीज़ें हमारे जहनों में होती तो यकीनन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होती। ये सब बातें कहने का मकसद ये है कि अगर आने वाले इंतखाबात के अंदर भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल रहती है तो इसका मतलब ये है कि अपने लिए हमने खुद वो रास्ता दोबारा चुन लिया है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क मौशी तबाही के दहाने तक पहुंच गया। और ये बात करना क्यों ज़रूरी है? तासुर ये मिल रहा होगा कि ये कोई जानिबदार किस्म की ओपिनियन है, कोई बात है। ऐसा कतई नहीं है। कोई भी हुकूमत हो, उसकी कारकर्दगी को जांचते हुए अगर उसको वोट मिलते हैं तो फिर ये समझा जा सकता है कि वाक़यतन लोग चाहते हैं कि मुल्क में हकीकी तब्दीली आए। होता क्या रहा, ये पहले समझने की ज़रूरत है। पिछली हुकूमत गई, उसने जिस किस्म की बातें की और जिस किस्म की बातें कुछ दिन पहले तक होती रही हैं, वो सबके सामने है।
बरमला इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते रहे, बेजा तनकीद होती रही, बात तनकीद से बहुत आगे निकल गई। रियासती इदारों पर जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए वो किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल कबूल थे, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है। इस वक्त जो हुकूमत वफाक में मौजूद है, PDM की जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनकी कारकर्दगी का अगर जायज़ा लें तो ये जो महंगाई बढ़ती हुई है ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो ये बात समझते हैं कि यही शायद वो वजह बनी है जिसकी वजह से इन इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब बहुत मुख्तसर सा वक्त अब रह चुका है। इस मुख्तसर वक्त में क्या कुछ हो सकता है? क्या एक दफ़ा फिर सियासत नया मोड़ लेगी? पंजाब क्योंकि आबादी के एतबार से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, वहाँ की सियासत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और वहाँ जो भी जमात हुकूमत में आती है तो ख्याल ये किया जाता है कि वफाक में भी आगे चल के उसी को अक्सरियत मिलती है। बहरहाल अब सवाल ये है कि ये जो मौशी बहरान पैदा हुआ है और अब जो सियासी मामलात जिस तरह आगे बढ़ेंगे, ये सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और साथ साथ हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अब भी हम उन्हीं रास्तों पे चलते रहेंगे जो इससे पहले होता रहा, तो फिर ये जो मौशी सूरत हाल है और जो दीगर मामलात हैं, मुल्की मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा। अब अगला मरहला जो है बल्दियाती इंतखाबात का, उसके हवाले से तैयारियां जारी हैं, और ज़ाहिर है जीतने वाले ये दावा करते हैं कि अब आने वाले वक्त में कराची में भी, सिंध सूबे के अंदर भी वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं शहर कराची में रहने वाले लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो माजी में हुकूमत गई, जिसको मुंतखब करवा कर आपने वफाक में भेजा था, उसने शहर कराची को क्या दिया? ये बारिशों का जो अभी सिलसिला हालिया दिनों में जारी है, गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कराची में, इसके गिरदो नवाह में बारिशें होती रहीं और सूरत हाल सबके सामने है। आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इससे पहले भी जब मुंतखब हुकूमत यहाँ की थी, वफाक में शहर कराची के लिए क्या कुछ उन्होंने किया, क्या कर सकते थे। महज चंद घंटे उन्होंने शहर कराची को दिए, और जब भी वो यहाँ पर आए मुतादिद ऐलानात होते रहे, लेकिन किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या ये तमाम चीज़ें वोट देने से पहले नज़रअंदाज कर दी जाएंगी? और फिर कोई भी सियासी जमात हो, उसका एक बयानिया होता है वोट मांगने के लिए, उस बयानिए के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जब से हुकूमत गई है 25 जुलाई के बाद से ग़ालिबन अब तक की जो सूरत हाल रही है वो भी आपके सामने है। एक के बाद एक बयानिया सामने आता रहा और एक के बाद एक वो झूठा साबित होता रहा। तो जो बाशऊर लोग हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को यकसर नज़रअंदाज करके दोबारा से अपनी वाबस्तगी ऐसी जमात के साथ जोड़ सकते हैं जो इससे पहले वादे वईद कर कर यकसर यहाँ के लोगों को जिसने नज़रअंदाज किया? कोई भी जमात हो, वो ये सबके लिए एक बात है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, सबके लिए यही सवाल आवाम के सामने रखा जाएगा। तो खुदारा वोट देने से पहले इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करें। ये बयानिए वक्ती तौर पर कायम किए जाते हैं, वोट हासिल करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। बहरहाल देखना ये है कि अब सियासत किस तरफ जाती है, अगला जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, क्या लाए अमल इख्तियार करती हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि अब वक्त बहुत थोड़ा है, जनरल इलेक्शन की तरफ हमें जाना होगा, और उससे पहले तमाम ही जमातों को कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। लेकिन ये बात अभी भी तय है, मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इस वक्त भी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर वोट नहीं दिए गए। इसको अब जो भी नाम दे दें कामयाबी को, लेकिन इसको कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिए गए। और ऐसा क्यों हुआ, ये समझना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें इन तमाम चीज़ों से आगे बढ़कर सोचना होगा। ऐसी हुकूमत या जमात को वोट देना होगा जो वाक़तन अवामी मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखते हों। और हमारे लोगों की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कोई ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं जिसका तस्करा भी कुछ देर पहले मैंने किया है।
یہ ماضی قریب میں ہی جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال کے حوالے سے کیا ہوتا رہا ایک دفعہ پھر دہرانے کی ضرورت ہے۔ 2018 کے بعد سے جب حکومت وجود میں آئی تو اس کے بعد بقول ان کے معاشی چیلنجز بہت سارے تھے، اور بہت بڑے بڑے معاشی چیلنجز تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی پلان مرتب کیا جاتا، وہ ساری باتیں ہیں جو یہاں پر اور دیگر پروگرامز میں ذرا ابلاغ کے اوپر آپ دیکھتے رہے۔ یہ سوالات ہیں جو وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے رہے۔ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ پچھلی حکومت کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا۔ 2-3 لوگ جو آپ کو گزشتہ روز نظر آئے الیکشن کے دوران، ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو میڈیا کے اوپر مسلط کیا گیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ معاشی صورتحال شاید ماضی میں کبھی اتنی خراب نہیں رہی۔ ایک اصطلاح ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کہ معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دینا۔ یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ تاریخ میں بلند ترین قرض لیے گئے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یہ سوال آخر تک ہوتا رہا۔ یہی وہ سبب بنا، یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے حکومت کو ہٹایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ گزارش آپ سے صرف اتنی ہے کہ اب بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں میں جذبہ میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز بھی، بوڑھے، نوجوان، بچے دور دور سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ شاید کہیں نہ کہیں ان میں امید تھی کہ آنے والی حکومت ہمارے مسائل حل کرے گی۔ کس حد تک مسائل حل ہوئے اس کے بارے میں بھی ذرا سوچیے، اور اب آگے جا کے کتنے مسائل حل ہوں گے اس کے بارے میں بھی ذرا سوچیے۔ یہ سیاسی جوڑ توڑ چلتی رہے گی، چلتی رہی ہے، لیکن عوامی مسائل کسی دور میں بھی حل نہیں ہو سکے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو پیغامات ہم تک پہنچے، آپ کی خدمت میں ہم نے رکھے ہیں، اور ہمارا کام لوگوں کو آگاہ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھانا ہے کہ یہ جو سیاسی شعور کی باتیں ہوتی رہیں یہ آخر کب بیدار ہوگا۔ اگر اسی طرح لوگوں کے باتوں میں، ان کے بیانیوں میں سچ ہے یا جھوٹ، وہ تو آپ اس سے بخوبی آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، ماضی کے جو حوالے دیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا کچھ یہاں پر نہیں کہا جاتا رہا؟ اور پھر سابق وزیر اعظم صاحب سوشل میڈیا پہ آج کل، اور ان کا اپنا ایک ذاتی چینل بھی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں، جو ان کا دور حکومت رہا، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے بارے میں اب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بارہا سوال ہوتا رہا جب وہ حکومت میں موجود تھے کہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی حائل رکاوٹ ہے جو آپ کو کام کرنے نہیں دیتی، تو آپ اس کا برملا اظہار کریں۔ اور بہتری اس میں ہوتی کہ اگر آپ کو کام مان لیتے کہ اگر نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ خود سے یہ فیصلہ لیتے کہ آپ نے اقتدار چھوڑنا ہے۔ لیکن اقتدار سے دور کرنے کے لیے جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ صحیح ہوا یا غلط اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ صورتحال رہی ہے، اور یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے حکومتوں کو گرایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے جمہوریت جس کا نعرہ وہ لگاتے ہیں، اس انداز میں پارٹیوں کو اپنے چلائیں گے۔ یہ جو ووٹنگ کی ابھی بات ہو رہی ہے، کچھ دیر پہلے بھی ہوئی، یہ منتخب نمائندے یا ان لوگوں کو جن کو الیکشن کے لیے کھڑا کیا گیا، ان کو کس بنیاد پر ٹکٹ جاری کیے گئے؟ اگر اس طریقے کو شفاف بنایا جائے گا تو یقیناً ایسی صورتحال کا سامنا کم بیش آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ خود احتسابی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اور شکست کے بعد اب بہت ساری چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں، ان کو پہلے حل کریں تاکہ ملکی جو مسائل ہیں ان کو آپ حل کر سکیں، کیونکہ اگر اندرونی اختلافات ہوں گے تو یقیناً ملکی مسائل جو ہیں وہ حل
قطعی طور پر نہیں ہو سکیں گے. تو بہرحال یہ ایک خاموش پیغام بھی ہے ان کے لیے جن کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. اب بات ہوگی کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے کہ ملکی سیاست میں اب تبدیلی اس حوالے سے آ رہی ہے کہ اب بڑی تیزی سے فیصلہ لوگوں نے صادر کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ اس جیت کو کوئی بھی نام دیجیے، ہمارا جو ہمیشہ سے ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ کہ یہ ملکی مسائل آخر کیسے حل کیے جائیں گے. اس سے یقیناً جو پاکستان میں سیاسی شعور رکھتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی جماعت برسر اقتدار آتی ہے کون سی نہیں آتی. ہمارے لیے سوچنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو ملکی مسائل ہیں اور اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں اور خاص طور پہ مہنگائی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کو آخر کیسے قابو کیا جائے گا. اور کوئی بھی حکومت آئے اس سے یہی سوال کیا جاتا رہے گا. بہرحال تو ابتدائیہ میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا. یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بارے میں بات کی جائے، اور یقیناً اس سے جڑی اور بہت ساری معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی آگے چل کے یقیناً گفتگو ہوگی. یہاں پر ایک مختصر سی بریک ہمیں لینی ہوگی اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کے ابتدائیہ میں بات ہوئی گزشتہ روز جو انتخاب ہوا ہے اس حوالے سے. بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے. معزز مہمان ہمارے کیونکہ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی. مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر بات کر لی جائے. ہمارے آج کے معزز مہمان سردار شوکت پوپلزئی صاحب معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں. معیشت کے حوالے سے جو معاملات ہیں خصوصاً جو بلوچستان کے جو معاملات ہیں ان پر بات کرنے کا موقع آپ سے ملتا ہے. بلوچستان اکنامک فورم کے آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اور دیگر مصروفیات ہیں. سردار شوکت پوپلزئی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سر، بڑی نوازش. سر انتخابات آپ کے سامنے ایک مرحلہ مکمل ہوا، مختلف بیانیے جاری کیے جاتے رہے. انتخابات سے پہلے دھاندلی کی بھی باتیں ہوتی رہیں اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے. نتیجہ اب تقریباً آ چکا ہے، واضح اکثریت بھی اب ایک جماعت کو مل چکی ہے. عرض یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک سیاسی شعور شاید لوگوں میں بیدار ہوا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ میں پہلے تو چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بڑا سینسٹیو یہ سبجیکٹ ہے اور پریزنٹلی آئی تھنک اٹ ٹچز دی پلس آف ایچ سٹیزن آف دس کنٹری. سیاسی شعور اپنی جگہ اور اچھی بات ہے. جب آپ ڈیموکریسی بول رہے ہیں اپنے ملک میں تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جو انسرٹن چیز ہے کہ وہ الیکشن جو بڑے الیکشن ہیں ان میں کوئی ایک سال کچھ ماہ رہ گئے اور اس سے پہلے یہ انسرٹن سچویشن ہو جائے اور اکنامک بار بار یہ بلایا جائے کہ جی وی آر ایٹ دی ورج آف کولیپس آف اکنامکس، اور پھر ہمیں دوسری کنٹریز کی ریفرنس دیں جائے کہ جی ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو اگر وہ نیریٹو رکھتے ہوئے چینجز آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑے فکر مند کی بات، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو میرا خیال ہے وہ اسمبلی بھی بڑا ٹف ٹائم ہوگا اگر اسمبلی چلی تو. یہ بھی کوشچن مارک ہے. گورنمنٹ بننی ہے ابھی، ایک ٹائم لگے گا اس میں. تو وہ جب نیک ٹو نیک ہوگا تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو رن یور کنٹری، کہ آپ بس اگر پولیٹیکلی فائٹ کرنا ہے اور مسئلے مسائل حل نہیں ہونے، کنسنسس ہونا نہیں ہے، تو یہ بڑی وریسم سچویشن ہے. تو as long as democracy is concerned, if these elections are fair and carries the democratic value, I have no reason to appreciate کہ جی it's okay, it's good. ٹھیک ہے. لیکن جو فکر مندی کی بات ہے اکراس دا ٹیبل جو سچویشن ہے، اب اس کے لیے ہم کنسنسس نہیں دیکھ رہے. وہ ہم کہاں سے لائیں گے اس کنسنسس کو؟ ڈیموکریسی تو
یہ اس کا پارٹ ہی ہوتا ہے کنسنسس، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. آپ کی کیا رائے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے وہ فریکوینسی نہ ملے. دیکھیں دنیا کے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اپنی اوپینین ہوتی ہے، اپنی فلسفی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ یہ چیزیں سائڈ پہ کر دیں. ڈفرینس آف اوپینین از سو وائڈر کہ اس کو ایکسپلینیشن دینا بھی. تو اس میں ہر کوئی بھی پارٹی آئے، میں ایک پارٹی کو بلیم نہیں کرتا ہوں، وہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا نریٹو نیگیٹو پرسپیکٹو میں دیتی ہے. اب دیکھیں اس الیکشن سے پہلے ایسے ایسے بیانات آئے کہ ملک کولیپس ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، اکنامکس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو میں نے کئی پولیٹیشین سے کوشچن کیا کہ اگر ہو جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ جرمنی 6-7 دفعہ بینک کرپسی نہیں کر سکا، کیا رشیا نہیں کر سکا؟ تو آج تو وہ بڑی ڈیولپنگ نیشنز ہیں، تو ہم پھر اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ تو دیٹ مینس کہ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سیاسی جو لوگ ہیں یہ ہمیں فکر مند کرواتے ہیں، اینڈ دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ. ویری امپورٹنٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے. لیکن یہ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. لوگوں کے لیے شاید اب اتنے آپشنز بھی نہیں بچے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو کبھی کسی اور جماعت میں، کبھی کسی اور جماعت میں، اور آج ایک دفعہ پھر کامیاب ہو کر آ گئے. کیا اس سے واقعتاً کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کی کارکردگی بہتر ہے. اس سے جانچا جاتا ہے کہ اس نے کتنے اکنامک ریفارمز لے کر آئے، کتنے ایسے پروجیکٹس تھے جس سے آپ کی کنٹری اسٹیبل ہو سکے. یہاں تو افسوس کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، کہنے دیجئے مجھے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ایسا لگا کہ معاملات کو چلایا جاتا رہا، اور ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فائر فائٹنگ ہوتی رہی ہے. وہ پچھلی حکومت میں بھی نظر آیا، اس سے پہلے بھی نظر آیا، اور اب بھی کم و بیش ایسی ہی سچویشن ہے. تو یہ بنیاد بنا کر لوگ کب لوگوں کو منتخب کریں گے، کب واقعتاً ان کے پاس وہ آپشن آئے گا؟ کیونکہ اب آپ ان لوگوں سے کیا امید رکھتے ہیں جو اس سے پہلے حکومتوں میں رہ کر گئے ہیں؟ کیا جب واپس آئیں گے تو ان کے پاس کوئی پلان ہوگا، کوئی ایجنڈا ہوگا؟ کیا اکنامک ریفارمز آ سکیں گے جب 6 مہینے 8 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے نہیں لا سکے؟ تو اب انہوں نے کیا کر لینا ہے، یہ تو ذرا بتائیے. میں بالکل یاسر بھائی آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پرابلم از ناٹ دی پولیٹیکل پارٹیز، پرابلم از ناٹ دا ٹیم، پرابلم از دا لیڈرشپ. اب جب لیڈرشپ میں وہ سیڈز ڈال دیے گئے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کے آپ اپوننٹ ہیں، تو آپ نے سیاست ان کی مخالفت کرنی ہے. بس بالکل ایسا ہی. یہ آپ نے کبھی نیشنل انٹرسٹ میں بات نہیں کرنی، آپ نے ملکی مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا، ان کا حل نہیں دینا، اور آپ یہ کرتے رہیں گے تو یہ پھر عوام الناس کیا کرے گی؟ عوام الناس وہی کرے گی جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دے آر انڈر سو مچ پریشر، اکنامک پریشر. ہم لوگ بھی اس کے وی آر آلسو سفرنگ دیٹ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں سیڈ اینڈ ڈن دیٹ وی لک فارورڈ ٹو اے میریکل. ان کی کسی بھی بس میں، یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ میں بولوں گا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اس کے بس میں نہیں ہے، کہ ان کے جین میں بیٹھ چکا ہے کہ بس مخالفت کرنی ہے ہم نے. ابھی پہلے ایک صوبے میں وہ تھے، اب 2 صوبوں میں ہو جائیں گے، ایک صوبہ کسی کے پاس ہے، ایک صوبہ کسی کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہیں ہے. وی آر ناٹ اے میچور ڈیموکریسی جہاں یہ چیزیں چل سکیں گی. یہ جو ان کی پلاننگ ہے، اب آپ نے بتایا جیسے لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، جس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں یا جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ تو یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ معاملات نہیں سنبھلنے. کیونکہ اگر اس طرح کے پولیٹیکل امیچور اسٹیٹمنٹس دی جائیں گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں جو ڈیموکریسی ہے وہ میچور نہیں ہو سکے گی. تو کلیئر انڈیکیشنز آ رہی ہیں. دیکھیں اس کی کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں. بالکل یہ راؤنڈ دا کارنر ہے. آئی ایم ایف کی جو نیگوسیشنز چل رہی تھی، آئی ایم ایف نے ڈیلے کیوں کیا؟ آئی ایم ایف نے ڈیلے اس لیے کیا کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے. بالکل. تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہ ہو تو وہ پھر اپنی ٹرمز پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سنگل پارٹی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیجن. اسمبلی میں لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں، پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہے، اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے نہیں.
اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ چیزیں دیکھیں پرانے وقتوں میں 1977 سے مرحوم بھٹو صاحب کے دور سے یہ چیزیں شروع ہوئیں، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، لیکن وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ پاور میں کون آئے گا. لیکن آج تک انہوں نے یہ ایجنڈا ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بہت سے ایک قسم کے پلیٹ فارم بنائے، جمہوری پلیٹ فارم بنائے. اب پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی اکنامک وہ بنا لیں آپ، لیکن پرابلم یہ کہ آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے فیس ٹو فیس بیٹھ سکیں. جب بیٹھیں گے پھر ملکی مسائل ڈسکس بھی ہوں گے اور ان کا سلوشن بھی آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ یاسر بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی ٹھیکیداری بھی بہت زیادہ ہے. میں آپ کوئی بھی شخص یا انٹیلیجنسیا یا اسکالرز ریسرچرز جو ملک کی بیک بون ہوتے ہیں ایک سسٹم کی، وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. آج وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گئے، تصویروں کے ساتھ اپنے میسج دیتے ہیں، کوئی پڑھ لے کوئی ٹویٹر میں دے گا، کوئی فیس بک میں دے گا. دس از آل. گورنمنٹ ڈزنٹ کیئر فار دیٹ کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. تو آپ کو پورا انوائرمنٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب انوائرمنٹ چینج ایسی ہوگا کہ یا تو یہ لوگ اپنے آپ کو بدلیں یا پھر ان کو بدلا جائے. دیر از نو ادر آلٹرنیٹو. ورنہ باہر سے اگر کوئی آ کر آرگنائز، بس وہ کہتے ہیں نا، آئی یوزلی کوٹ ان یور پروگرام کہ اف یو ڈونٹ آرگنائز یور سیلف somebody will organize you. یہ ہوگا، یہ ہوگا، لا آف نیچر ہے. اچھا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کمنگ بیک ٹو آر ایشوز، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان جیسے ملک میں اگر اکانومی اتنی وولیٹائل ہوگی تو سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ چھوٹے ممالک کی بات اور ہوتی ہے. اچھا یہاں پر کمپیئر کیا جا رہا ہے شری لنکا سے، تو پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شری لنکا سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ہر لحاظ سے جو ان کی سچویشن ہے وہ مختلف ہے. ان تمام چیزوں کا پیرامیٹرز کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہ کہنا تو اس وقت بڑا پریمیچور ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ شری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے، وہ سچویشن ایمرج نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب تک ڈیموکریسی میچور نہیں ہوگی تو یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، کنسسٹنٹ گروتھ ہے جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکے گی؟ اور اگر نہیں ہوتی، اٹس بین 75 لانگ ایئرز ناؤ، اگر اب بھی اس طرف نہیں آئے، ڈائریکشن لیس رہے، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیونکہ ایز یو آلریڈی نو کہ جو اس وقت سچویشن پوری دنیا میں اکنامک سچویشن ایمرج ہو رہی ہے بہت زیادہ کریٹیکل ہے. جب بڑے ممالک اس کے اندر سفر کر رہے ہیں تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، پاکستان جیسے ممالک ہیں، ان کا سروائیول آگے کیسے ہوگا، اس کا ذرا جواب دیں. اس کا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر از دی کانفیڈنس ان سروائیول آف دس کنٹری. افغانستان کی جو اس وقت حالت ہے کہ دے آر ڈیسپریٹ ٹو ہیو فارن ایکسچینج، کیونکہ ہاؤ کین یو رن یور کنٹری وداؤٹ دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ وہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں. کہیں سے $25 ملین آ جاتے ہیں، کبھی سے 50 ملین آ جاتے ہیں، وہ سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہ تو نہیں انہوں نے کسی نے بولا کہ جی اللہ نہ کرے افغانستان کلیپس کر جائے گا. دس از واٹ وی نیڈ. وی شوڈ ہیو کانفیڈینس ان آر ایگزسٹنس. جب ہم بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو ہمارا کانفیڈینس پھر بحیثیت مسلمان یہ ہونا چاہیے. یہ کفر ہے کہ ہم بار بار کہیں ملک کولیپس ہو جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا. بھئی آپ ٹوٹ جاؤ گے یار، ملک کو کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ. تو اس سائیکی کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. جو ادارے ریسپانسبل ہیں، دوسرے لفظوں میں جو ملک کی ٹھیکیداری بھی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سچویشن کو چینج کریں، ان فیسز کو چینج کریں. اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں چینج کرنا پڑے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کہاں سے لائی جائے. وہ میں دیکھ رہا تھا دوسرے دن کہ وہ موروثی سیاست پہ بڑی بات ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے تھے. تو میں نے ایک دو دوستوں سے پوچھا کہ یہ زین قریشی صاحب کون ہے، آپ مجھے بتائیں گے؟ یہ کھڑے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کہا کرتے تھے کہ جو موروثی سیاست نے نقصان پہنچایا، یہ سب کچھ ہوا. یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ابھی وہی سچویشن ہے، وہی سسٹم ہے. اس کو کیسے ریپلیس کیا جائے گا اور کرے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خود باتیں کرتے تھے آج ان کی اپنی پارٹی میں دیکھ لیں کیا سچویشن ہے. آگے کس سے امید رکھے پھر؟
یہ دیکھیں ویشس سرکل ہے. ویشس سرکل میں یہ بڑی افسوس کن بات ہے جو میں مینشن کرنے لگا ہوں. آپ دیکھیں کہ بلوچستان صوبہ جو ہے وہ 47% ہے اس کنٹری کا, ٹھیک ہے, اور حیران کن بات یہ کہ پاپولیشن صرف 5% ہے اس کنٹری کی. What kind of politics you expect in Balochistan? You have tribal system, Yes. you have political system, and now you are developing a local bodies system also. تو آپ کس کشتی پہ لوگوں کو بٹھائیں گے؟ ان کی اکنامک ایشوز وہی ہیں, اکنامک کرائسس وہی ہیں, نان ڈیولپمنٹ وہی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آغاز حقوق بلوچستان آیا, پھر آئے جناب یہ پریویس گورنمنٹ, انہوں نے 650 بلین الاؤ ایسے کرتے ہیں. آپ IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 650 بلین کا پیکج اناؤنس کر دیا. پھر ابھی جو پرائم منسٹر آئے ہمارے, انہوں نے جی 200+ بلین کا بلوچستان ساؤتھ کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا. ویئر از دیٹ؟ سو دس از جسٹ روڈ شو آف پالیٹکس آف پاکستان. Exactly. اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنا کوئی بھی پارٹی ہو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی پارٹی, وہ ان کی جنگ آپس میں ہے اور وہ پاور ٹسل ہے, اس میں عوام پس رہے ہیں اور ملک کا نظام جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے, سسٹم خراب ہو رہا ہے. یعنی لوگوں میں اب نعوذ باللہ اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ ملک کے خلاف ہو, لیکن انڈیویجولی ایک دوسرے کا ہیٹریٹ پیدا ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ بڑے پلان کے تحت یہ تمام چیزیں جو وہ کی گئی ہیں. سر لاسٹلی, اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور بہت ساری باتیں تھی آپ سے کرنی تھی, ابھی تو گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا, کہ آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر اب پری میچور الیکشن کی بات ہو رہی ہے, آج کے بعد یہ چیزیں طے ہوں گی کہ کس طرف جانا ہے, اور اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر IMF سے جو ڈیلز ہوئی ہیں, سارے معاملات ہوئے ہیں جس کو ہم نے ابھی تک جس کے اوپر بات ہوئی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, یہ فرمائیے. میں سمجھتا ہوں یاسر بھائی کہ اگر آپ پری میچور الیکشن کرائیں یا 1 سال کے بعد بھی کرائیں, حالات پھر بھی یہی رہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہی کہہ رہی ہے. یس, یہی رہیں گے کہ وہی فیسز ہیں نا, وہی مائنڈ, وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے کہ آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے with the institutions which actually matters in this country, I mean establishment. Yes. So you have to convince them کہ look, we need to have a set up, اور آپ تھوڑا ریسٹ کریں, اپنے polluted mind کو clean کریں. So we are going to run this country for a while, اور ہم جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں یا اکنامکس ہے اس کو ٹھیک کریں گے, اور پھر آگے چلیں گے, ہم جمہوریت جو بھی کرنی ہے وہ کریں گے. اس کے بغیر میں بتا رہا ہوں کہ کوئی حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ایسا ہی ہونا چاہیے, بٹ دا بگ کوشچن از کہ کیا آپ کے پاس وہ لوگ ہیں؟ جو لوگ میں دیکھتا ہوں, ویری سوری, بہت سارے لوگوں کو بات ناگوار گزرے گی, مجھے دیکھ کے شاید لگتا ہے کہ معاملات نہیں چل سکیں گے. اپنی اپنی رائے ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. مختصر وقت میں بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی. سردار شوکت پوپل ہمارے ساتھ موجود رہے. وقت ہو رہا ہے یہاں پہ ایک بریک, اور بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.